साहब पैसे उधार मिल जाएंगे। ये आवाज़ कांपती हुई और दबी दबी सी थी, मगर हवेली के बरामदे में फैली हुई खामोशी में किसी धमाके की तरह गूंजी। सरदार कासिम जो मुंशी के साथ रजिस्टर खोले बैठा मुलाजमीन में तनख्वाहें तकसीम कर रहा था, चौंक कर सर उठाने पर मजबूर हो गया। सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी जिसने मैली कुचैली चादर में खुद को बुरी तरह लपेट रखा था। उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था, लेकिन लहजे की थिरकन उसकी मजबूरी का पता दे रही थी। कासिम ने सवालिया नजरों से मुंशी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि ये कौन है। मुंशी कुछ बोलने ही वाला था कि बरामदे के दूसरे सिरे से एक कड़कदार और गुस्सीली आवाज आई, अरे ये कल ही तो आई है काम पर, और आते ही भीख मांगना शुरू कर दी। ये अम्मा भी थी जो हाथ में तस्बीह घुमाती हुई तेज कदमों से वहां चली आ रही थी। उनके चेहरे पर नागवारी और हकारत के तासुरात नुमायां थे। वो सीधी इस लड़की के सर पर पहुंची और हकारत से उसे देखा। कासिम ने संजीदगी से कहा, अम्मा भी, इसे बोलने दें, क्या मसला है? आप खामखा गुस्सा कर रही हैं। लड़की ने एक बार फिर हिम्मत मुश्तमा की, साहब बहुत मजबूरी है, घर में खाने को कुछ नहीं, और मेरी हालत भी ऐसी नहीं कि ज़्यादा मुशक्क़त कर सकूं। अगर कुछ पैसे पेशगी मिल जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कासिम ने देखा कि लड़की के पाँव में टूटी हुई चप्पल थी और चादर के किनारों से झलकते हुए हाथ मेहनत मुशक्क़त के आदी लग रहे थे। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने जेब से पर्स निकाला। इससे पहले कि वो कुछ कहता या पैसे देता, अम्मा बी ने आगे बढ़कर कासिम के हाथ से चंद हजार के नोट झपट लिए। रहने दे कासिम बेटा, इन जैसी औरतों का मुंह कभी नहीं भरता। ये तो आई ही लूटने हैं। अम्मा बी ने वो नोट कासिम के सर से वारते हुए इंतहाई तस्हीक आमेज अंदाज में शहजादी के गोद में फेंके। नोट हवा में लहराते हुए उसके कदमों में जा गिरे। ले उठा और दफा हो जाए यहां से। सदका समझ कर दे रही हूं, वरना तेरी औकात तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। शहजादी का दिल चाहा कि वो चीख चीख कर रो पड़े, मगर पेट की भूख और मजबूरी ने उसकी अना का गला घोंट दिया था। वो रोते हुए नीचे झुकी और कांपते हाथों से इन बिखरे हुए नोटों को समेटने लगी। उसकी आंखों से टपकने वाले आंसू मिट्टी में गिरकर जज्ब हो रहे थे। जैसे ही वो नोट उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसकी कलाई से मैली चादर जरा सा सरक गई। कासिम की नजर बेख्तियार उसकी कलाई पर पड़ी। वहां एक सोने का कंगन चमक रहा था, एक बहुत खास डिजाइन का कंगन। कासिम के दिमाग में एक झमाका हुआ। उसके आसान खता हो गए। ये कंगन, ये तो वही था जो उसने बहुत पहले देखा था। वह अपनी जगह से उछल कर खड़ा हो गया, जैसे उसे करंट लगा हो। कौन है ये औरत? कासिम की आवाज में इतनी वहशत और हैरत थी कि मुंशी और पास खड़े बाकी मुलाजमीन भी घबरा कर खड़े हो गए। एहतराम में सबके सर झुक गए। कासिम की नजरें अब भी उस लड़की की कलाई पर जमी थी जिसे वो जल्दी से चादर में छुपा चुकी थी। अम्मा बी ने कासिम की इस हालत को नजरअंदाज करते हुए नफरत से उस लड़की की तरफ इशारा किया। बदबख्त औरत है, दूसरे गांव से आई है, सुना है घर वालों से छुपकर निकाह किया था, और अब हामला होते ही उस लड़के ने छोड़ दिया है। अब ये इस गुनाह की पोटली को उठाए हमारी हवेली आ गई है।
کام مانگنے۔ میں نے تو صرف 10 کاکر سے برتن دھونے پر رکھ لیا تھا، ورنہ ایسی عورتیں تو حویلی کے دروازے پر کھڑے ہونے کے لائق بھی نہیں ہوتی۔ قاسم کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ گئی تھیں۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شہزادی نے نوٹ مٹھی میں دبائے اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے روتے ہوئے بھاگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مزید وہاں ایک پل رکنا نہیں چاہتی تھی۔ قاسم واپس اپنی کرسی پر گر سا گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ منشی نے پریشانی سے پوچھا کہ سرکار آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، پانی منگواؤں؟ قاسم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا، نہیں، تم لوگ جاؤ، اپنا کام کرو۔ وہ اٹھ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ کنگن کوئی عام زیور نہیں تھا، بلکہ اس کے ماضی کا ایک ایسا بھیانک استعارہ تھا جسے وہ بھلا دینا چاہتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے جب وہ لاہور سے واپس آ رہا تھا تو بس اسٹاپ پر اس کی گاڑی رکی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ سڑک کنارے لوگوں کا ہجوم دکھائی دیا۔ وہاں ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی روتے ہر ایک سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ قاسم کو اس وقت بہت کوفت ہوئی تھی۔ اس نے سرسری سے اس لڑکی کو دیکھا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائیور کے ہاتھ کچھ پیسے بھجوا کر اس کی مدد کر دی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بھیک مانگنے والی اور آج حویلی میں ذلیل ہونے والی لڑکی ایک ہی ہے، لیکن وہ کنگن اس کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ شام ہو چکی تھی۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب تھا۔ رنگ برنگی لائٹس اور پھولوں کی سجاوٹ سے حویلی کا حسن نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ قاسم شاہ کی لاہور سے ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے واپسی اور پھر منگنی کی خوشی میں جشن کا سما تھا۔ اماں بھی ملازموں کے سر پر سوار تھیں، خبردار جو کسی انتظام میں کوئی کمی رہ گئی۔ آج رات گاؤں کے سارے معززین آ رہے ہیں، میری ناک نہیں کٹنی چاہیے۔ قاسم اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان میں ہو رہی گہما گہمی کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی اماں بی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے، گناہ کی پوٹلی۔ رات گہری ہو گئی تھی اور قاسم بستر پر لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ جو ہی اس کی آنکھ لگتی وہ چونک کر اٹھ بیٹھتا۔ خواب میں بھی اسے وہی منظر دکھائی دیتا، ایک نقاب پوش لڑکی رو رہی ہے اور اس کی کلائی میں وہی سونے کا کنگن چمک رہا ہے۔ وہ چیخ کر کچھ کہنا چاہتی ہے مگر آواز نہیں نکلتی۔ قاسم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی لیا۔ بس نقاب والی لڑکی کے بارے میں کیوں سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں؟ میں نے اس کی مدد کر تو دی تھی، اب وہ حویلی میں ملازم ہے تو میرا اس سے کیا لینا دینا؟ وہ خود کو تسلی دینے لگا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک چبھن تھی جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ یوں ہی سوتے جاگتے رات گزر گئی۔ اگلی صبح حویلی میں اور بھی زیادہ رونق تھی۔ آج قاسم اور علینا کے رشتے کی بات باقاعدہ طور پر طے ہونی تھی۔ علینا اس کے چچا کی بیٹی تھی اور بچپن ہی سے اسے پسند کرتی تھی۔ قاسم کو بھی اس رشتے سے کوئی خاص اعتراض نہیں تھا کیونکہ یہ خاندانی روایات کا حصہ تھا۔ دوپہر کے کھانے پر علینا بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ڈائننگ ہال میں بیٹھے تھے۔ علینا مسلسل مسکرا رہی تھی اور آنے والی زندگی کے منصوبے بنا رہی تھی۔ قاسم، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم شادی کے بعد کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں گے۔ یہاں گاؤں میں تو بندہ بور ہی ہو جاتا ہے۔ قاسم نے بیزاری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے تم کہو علینا۔ اچانک قاسم کی نظر ڈائننگ ہال سے ملحقہ کچن کے دروازے پر پڑی۔ وہاں وہ لڑکی برتن دھو رہی تھی۔ اس کا نقاب اب بھی چہرے پر تھا، مگر اس کے کام کرنے کے انداز میں ایک عجیب سی تھکن تھی۔ وہ بار بار کمر پر ہاتھ رکھ کر سیدھی ہوتی اور پھر جھک کر برتن مانجنے لگتی۔ قاسم کے نوالے حلق میں اٹکنے لگے۔ یہ وہی لڑکی تھی، شہزادی۔ علینا نے قاسم کی نظروں کا تعقب کیا۔ کیا ہوا قاسم، تم کہاں کھو گئے؟ اور اس 2 ٹکے کی ملازموں کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ قاسم سٹ پٹا گیا۔ نہیں تو میں بس دیکھ رہا ہوں کہ کام ٹھیک سے ہو رہا ہے یا نہیں۔ علینا نے ناک بھوں چڑھائی۔ یہ اماں بھی نہ جانے کہاں کہاں سے اٹھا کر ملازم لے آتی ہیں۔ دیکھو تو صحیح کتنی میلی کچیلی، مجھے تو گھن آتی ہے ایسی عورتوں سے۔ قاسم کا دل چاہا کہ علینا کو چپ کروا دے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ بہت کنفیوز ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کو لے کر اس کے اندر ہمدردی اور تجسس کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا پیٹ بھر گیا ہے، تم کھانا کھاؤ، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ علینا حیرت سے اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتی رہ گئی۔
شام کو منگنی کی تقریب تھی۔ قاسم شیروانی پہنے بہت وجیح لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ مہمان مبارکباد دے رہے تھے مگر اس کا ذہن منتشر تھا۔ الینا اس کے قریب آئی اور بازو میں بازو ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے قاسم کے کان میں سرگوشی کی۔ تم آج بہت ہینڈسم لگ رہے ہو قاسم، میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ الینا اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قاسم غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹ گیا۔ اسے وہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ موسیقی کا شور اور لوگوں کے قہقہے اسے زہر لگ رہے تھے۔ وہ کسی بہانے سے وہاں سے نکلا اور لان کے ویران حصے کی طرف آ گیا۔ وہاں اندھیرا تھا اور سکون بھی۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور گہری سانس لی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے دماغ کو کچھ سکون پہنچا رہے تھے۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایک لڑکی بڑی سی چادر لیے سروینٹ کوارٹر کی طرف جا رہی تھی۔ اندھیرے کے باوجود قاسم پہچان گیا، یہ وہی شہزادی ہے۔ وہ شاید اپنا کام ختم کر کے کوارٹر جا رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک بوجھ تھا۔ وہ بہت سنبھل کر قدم اٹھا رہی تھی۔ قاسم کی نظریں اس کے تعاقب میں جمی رہیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کو جانتا ہے۔ یہ صرف ایک کنگن کی بات نہیں تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی اداسی کی لہر قاسم کو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ یہ میرا وہم ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ بھلا میرا اس جیسی معمولی لڑکی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ خود کو سمجھا رہا تھا مگر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اماں بھی کی زبانی سنی ہوئی کہانی اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ گھر والوں سے چھپ کر نکاح، حاملہ ہوتے ہی شوہر کا چھوڑ جانا، گناہ کی پوٹلی۔ کیا واقعی وہ اتنی بری عورت ہے؟ لیکن اس کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ ان آنکھوں میں حیا بھی تھی اور ایک گہرا دکھ بھی۔ بے حیائی تو نہیں تھی۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر اس لڑکی سے پوچھے کہ وہ کنگن اس کے پاس کہاں سے آیا۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن پھر رک گیا۔ نہیں قاسم، ہوش کرو، آج تمہاری منگنی ہے۔ اگر کسی نے تمہیں ملازمہ کے کوارٹر کی طرف جاتے دیکھ لیا۔ وہ واپس تقریب میں آ گیا مگر اس کا دل وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اگلا پورا دن قاسم نے عجیب سی بے چینی میں گزارا۔ وہ حویلی کے برآمدوں میں بلا وجہ گھومتا رہا۔ اس کی نظریں تلاش کر رہی تھیں کہ کہیں وہ لڑکی نظر آ جائے۔ وہ کچن کی طرف بھی گیا مگر وہاں کوئی اور ملازمہ کام کر رہی تھی۔ وہ باغ میں بھی گیا مگر وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ شاید وہ اپنے کوارٹر میں ہی تھی۔ قاسم نے سوچا کہ وہ بیمار ہے یا اماں بھی نے اسے نکال دیا ہے۔ طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں آ رہے تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں جو سوچ رہا ہوں کاش ایسا نہ ہو، ورنہ بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ کنگن واقعی وہی ہے تو پھر یہ لڑکی کون ہے اور اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ رات ہو چکی تھی۔ حویلی کے سب مکین سو چکے تھے۔ خاموشی کا راج تھا لیکن قاسم کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آخر اس سے صبر نہیں ہوا۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلا۔ چاندنی رات میں حویلی کا لان پر اسرار لگ رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن ایک اندیکھی ڈور نے اسے وہاں کھینچ رہی تھی۔ اس نے شہزادی کے کوارٹر کا دروازہ آہستگی سے دھکیلا۔ کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ کمرے میں ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا۔ شہزادی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس نے چادر اتار رکھی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ سامنے قاسم کو کھڑا دیکھ کر اس کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن قاسم پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی نظریں شہزادی کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ چہرہ جسے اس نے اب تک نہیں دیکھا تھا اب اس کے سامنے آیا تھا۔ قاسم کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا۔ وہ شاکڈ تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی تھی، وہی لڑکی جس نے نہ ہونے کی وہ آرزو کر رہا تھا۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ شہزادی نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ آپ یہاں؟ صاحب پلیز چلے جائیں یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری جان چلی جائے گی۔ قاسم کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ ماضی کا ایک دریچہ اس کے ذہن میں پوری قوت سے کھل گیا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جو اس کی زندگی کی سب سے سیاہ رات تھی، اور اس رات کے اندھیرے میں جو چہرہ اس نے دیکھا وہ ہو بہو یہی تھا۔ تم؟ قاسم نے بمشکل کہا۔ تم یہاں کیسے؟ شہزادی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ قاسم دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔
اس کی نظریں وقت کی دھند کو چیرتی ہوئی ماضی کے اس سیاہ اور کربناک منظر پر جم گئی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا بن چکا تھا۔ قاسم کی آنکھوں کے سامنے لاہور کے اس کوٹھے کا منظر گھوم گیا، وہ رات جب اس کے دوستوں نے اس کی زندگی کے ساتھ کھیلا تھا۔ احسن اور فہد اسے زبردستی وہاں لے گئے۔ قاسم نے بہت منع کیا مگر وہ اسے یہ کہہ کر لے گئے کہ وہاں صرف موسیقی کی محفل ہوگی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اسے جوس کے بہانے شراب پلا دی۔ قاسم کو یاد تھا کہ کیسے اس کا سر چکرانے لگا تھا اور پیروں سے جان نکلنے لگی تھی۔ اسے دھندلا دھندلا یاد تھا کہ اس کے دوست اسے سہارا دے کر ایک کمرے کی طرف لے جا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ یہ تمہاری گریجویشن پارٹی کا تحفہ ہے قاسم، عیش کرو۔ فہد کے یہ الفاظ قاسم کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ قاسم نے نشے میں دھت آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے بیٹھ کے کونے میں ایک لڑکی سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ قاسم لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف بڑھا تو وہ لڑکی پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ خدا کے لیے میرے قریب مت آئیے گا، میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے اغوا کر کے لایا گیا ہے۔ آج میرا یہاں پہلا دن ہے، آپ پہلے شخص ہیں جو اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں، پلیز مجھ پر رحم کھائیں۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ پتھر دل بھی پگھل جاتا، مگر قاسم کے حواس اس کے قابو میں نہیں تھے۔ شراب کا نشہ اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اس لڑکی نے پھر سے سسکتے ہوئے کہا، اگر ہو سکے تو مجھ سے نکاح کر لیں تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ مجھے یہاں سے نکال کر باہر جا کر بے شک سڑک پر چھوڑ دیجیے گا، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں صاحب، میری عزت بچا لیجیے۔ قاسم اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے دماغ پر چھائی ہوئی دھند نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نشے کے زیر اثر وہ کر گزرا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا ضمیر سو گیا تھا اور حیوانیت جاگ اٹھی تھی۔ صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو قاسم کی آنکھ کھلی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو سامنے فرش پر اسی لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ گھٹنوں میں سردیے رو رہی تھی۔ قاسم کو ایک جھٹکا لگا۔ رات کے واقعات کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں مچلنے لگے۔ شرمندگی اور پچھتاوے کا ایک طوفان اس کے اندر امڈ آیا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ تیزی سے اٹھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے پرس نکالا اور سارے پیسے نکال کر اس لڑکی کے سامنے رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں ہوش میں نہیں تھا، خدا کی قسم میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی کچھ نہیں بولی، بس روتی رہی۔ قاسم نے اپنے سونے کی انگوٹھی اور وہ کنگن جو اس نے اپنی ماں کے لیے خریدا تھا وہ بھی وہیں رکھ دیا۔ یہ سب رکھ لو، میں کوٹھے کی مالکن کو منہ مانگی قیمت دے کر تمہیں یہاں سے آزاد کروا دوں گا۔ تم یہاں سے چلی جانا، کہیں دور جا کر اپنی نئی زندگی شروع کر لینا۔ قاسم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے بھاری رقم دے کر اس لڑکی کو جہنم سے آزادی تو دلوا دی اور سمجھا تھا کہ اس نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ شاید اب وہ لڑکی اپنی زندگی جی لے گی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے اس کے لیے کیا لکھ رکھا ہے۔ ماضی کے دریچے بند ہوئے تو قاسم حال کی تلخ حقیقت میں واپس لوٹ آیا۔ اس کے سامنے وہی لڑکی بیٹھی تھی جسے وہ آزاد کروا کر آیا تھا، مگر اب وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے پیٹ میں اس کے گناہ کی نشانی پل رہی تھی۔ قاسم نے کب کپاتے لہجے میں پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا مجھے بدنام کرنے آئی ہو؟ کیا یہ بتانے آئی ہو کہ میں کتنا گھٹیا انسان ہوں؟ شہزادی نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا، بس ایک گہری اداسی تھی۔ نہیں صاحب، میں آپ کو بدنام کرنے نہیں آئی، میں تو صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ کو احساس دلا سکوں۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرا قدم رک گئے۔ میں کہاں جاتی، کون سا سماج مجھے قبول کرتا؟ اسے سک پڑی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کو اس کے باپ کے گھر کی دہلیز پر پیدا کروں گی۔ میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کہ اس بچے کو جنم دے کر یہاں سے چلی جاؤں۔ یہ بچہ آپ کی امانت ہے، آپ کی نشانی ہے، اسے آپ کے حوالے کر کے میں اپنی راہ لوں گی۔ مجھے آپ سے کوئی رشتہ نہیں چاہیے، نہ بیوی کا درجہ چاہیے اور نہ ہی کوئی حق، بس اس معصوم کو یتیمی اور حرام کا توق نہ ملے۔ قاسم کے دل پر جیسے کسی نے خنجر چلا دیا۔ شہزادی کا ہر لفظ اس کے ضمیر پر کوڑے برسا رہا تھا۔ وہ شخص جو خود کو معزز سمجھتا تھا اس وقت اپنی نظروں میں گر چکا تھا۔ وہ کچھ نہ بول سکا، اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں تھے۔
وہ خاموشی سے مڑا اور سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بستر پر گر گیا۔ اس کا تو چین، سکون، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ وہ کیسے سو سکتا تھا جب اس کے بچے کی ماں اس کے گھر کے سرونٹ کوارٹر میں زمین پر سو رہی ہو؟ وہ پوری رات کمرے میں ٹہلتا رہا، کبھی خود کو کوستا اور کبھی قسمت کو۔ اگلی صبح کا سورج قاسم کے لیے امید کی کرن نہیں بلکہ آزمائش کا پیغام لے کر طلوع ہوا تھا۔ حویلی میں زندگی اپنے معمول کی رفتار سے چل رہی تھی، مگر قاسم کی زندگی تھم گئی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، مگر اس کی نگاہیں بار بار ذہن کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہاں شہزادی جھاڑو لگا رہی تھی، اماں بھی کرسی پر بیٹھی حقہ پی رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے ہدایات بھی دے رہی تھی۔ ہاتھ چلا کر کام کر، نخرے مت دکھا، ابھی اوپر کے کمروں کی صفائی بھی باقی ہے۔ مفت کی روٹیاں توڑنے نہیں رکھا تجھے؟ شہزادی کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ وہ حاملہ تھی اور اس حالت میں سے اتنا بھاری کام لینا ظلم تھا۔ وہ تکلیف سے بار بار رکتی تو اماں بھی کی ڈانٹ اسے پھر سے کام پر لگا دیتی۔ یہ ڈرامے کسی اور کو دکھانا، کام چور کہیں گی۔ جلدی ہاتھ چلا۔ قاسم کے ہاتھ میں پکڑا چمچ کانپنے لگا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ بس کرو، یہ کوئی عام ملازمہ نہیں، میرے بچے کی ماں ہے، اس پر رحم کرو، مگر الفاظ اس کے حلق میں پھنس کر رہ گئے تھے۔ اگر وہ اس کی سائڈ لیتا تو سبھی اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے۔ وہ کیا جواب دیتا کہ اسے اس لڑکی سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ وہ اپنی عزت اور خاندان کی ساکھ کے خوف سے خاموش رہا، مگر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور قاسم کی اذیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اپنی ہی حویلی میں مجرموں کی طرح پھرتا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ گھر کو روشنیوں سے سجایا جا رہا تھا اور ہر طرف خوشی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ ڈھولک کی تاب پر لڑکیاں ناچ رہی تھیں اور ادھر قاسم کے نام کی مہندی سج رہی تھی اور ادھر شہزادی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ رہے تھے۔ ایک ایسا انصاف تھا۔ قاسم نے کئی بار کوشش کی کہ شہزادی کو کچھ پیسے دے دے یا اس کا کام کم کروا دے، مگر شہزادی نے اس کی ہر مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جب بھی اسے اکیلے میں ملتا وہ نظریں پھیر لیتی۔ اس کی خاموشی قاسم کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت قاسم برآمدہ میں کھڑا تھا۔ شہزادی صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ دھوپ بہت تیز تھی اور وہ پسینے میں شرابور تھی۔ اسے چکر آ رہے تھے، مگر وہ مسلسل کام کیے جا رہی تھی۔ قاسم سے رہا نہ گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس نے سوچا کہ چاہے کچھ بھی سمجھے کوئی، وہ اسے منع کر دے گا کہ اتنا کام نہ کرے۔ ابھی وہ اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ شہزادی کو چکر آیا اور وہ گرنے لگی۔ قاسم نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر شہزادی نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ قاسم نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ شہزادی نے کچھ کہنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے کہ پیچھے سے ایک تیز اور چپتی ہوئی آواز ہے، او مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ قاسم نے مڑ کر دیکھا تو علینا کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور شک کے سائے تھے۔ وہ تیز قدموں سے اس کے قریب آئی۔ قاسم، تم اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے پاس کیا کر رہے ہو؟ اور اتنے پیار سے اس کا حال چال کیوں پوچھ رہے ہو؟ قاسم سٹ پٹا گیا۔ علینا، وہ بس اسے چکر آ گیا تھا تو میں… علینا نے قاسم کی بات کاٹ دی۔ تو تم ڈاکٹر بن کر علاج کرنے آ گئے؟ حد ہوتی ہے قاسم، تم حویلی کے مالک ہو اور یہ راستے کی بھکارن، اپنا سٹیٹس تو دیکھو۔ اور تم… علینا نے نفرت سے شہزادی کی طرف رخ موڑا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ صاحب کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو، کام چور مکار عورت۔ مجھے سب سمجھ میں آتی ہے، تمہاری جیسی عورتوں کا یہی وتیرہ ہوتا ہے، امیر مردوں کو پھانسنا اور ان سے ہمدردی وصول کرنا۔ شہزادی کا چہرہ فق ہو گیا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ علینا کے الفاظ زہر میں بھجے ہوئے تیروں کی طرح اسے لگ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ علینا کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آئندہ کبھی قاسم کے آس پاس بھی نظر آئیں۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے گھن آتی ہے، پتہ نہیں کس گٹر سے اٹھ کر یہاں آ گئی ہو۔ علینا نے ناک پر رومال رکھ لیا جیسے وہ بہت بدبو۔ بس کرو علینا، قاسم اچانک گرجا۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ علینا سہم گئی۔ تم ایک ملازمہ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، وہ انسان ہے، اس کی بھی عزت ہے۔ علینا حیرت سے قاسم کو دیکھنے لگی۔ تم مجھ پر چلا رہے ہو قاسم، وہ بھی اس معمولی سی عورت کی وجہ سے؟ تم اس کی سائیڈ لے رہے ہو؟ قاسم نے مٹھی بھیج دی۔ میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، میں بس انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ اسے چکر آیا تھا اور تم اسے گالیاں دے رہے ہو، یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ شہزادی نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑے۔ بیوی جی، مجھے معاف کر دیں، میری غلطی ہے۔
میں ابھی چلی جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے روتے ہوئے بھاگ گئی اور قاسم اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا وہ علینا کو سچ بتا دے کہ جسے وہ گٹر کی عورت کہہ رہی ہے اس کے ہونے والے بچے کی ماں ہے، لیکن پھر وہ بزدل بن گیا۔ سچ اس کے حلق میں اٹک کر رہ گیا۔ علینا ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی اور قاسم وہیں کھڑا رہا۔ دھوپ کی تمازت اسے جلا رہی تھی، لیکن اس کے اندر کی آگ اسے کہیں زیادہ تیز تھی۔ رات کو قاسم اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا باہر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے سرونٹ کوارٹر کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں روشنی گل تھی، شاید وہ سو گئی تھی یا شاید رو رو کر اس نے خود کو اندھیرے کے حوالے کر دیا تھا۔ قاسم کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ تم کتنے بزدل ہو قاسم، وہ لڑکی تمہاری خاطر ذلیل ہو رہی ہے اور تم خاموش کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ وہ اپنا حق نہیں مانگ رہی، لیکن تم تو جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ کل جب وہ بچہ دنیا میں آئے گا تو تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکو گے؟ کیا تم اسے بتا سکو گے کہ تم نے اس کی ماں کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا؟ نہیں قاسم، نہیں، اب بہت ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، وہ مزید یہ ظلم برداشت نہیں کرے گا۔ شہزادی یہاں سے جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اس نے آج علینا کی باتوں کے بعد اپنا سامان باندھ لیا ہوگا۔ قاسم کو معلوم تھا کہ اس کی انا اسے یہاں مزید رکنے نہیں دے سکتی۔ قاسم تیزی سے کمرے سے نکلا۔ وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف گیا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اندر شہزادی زمین پر بیٹھی اپنا مختصر سا سامان ایک پوٹلی میں باندھ رہی تھی۔ قاسم اندر داخل ہوا۔ شہزادی اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں صاحب، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ میں آپ کے بچے کو کہیں اور پال لوں گی، بھیک مانگ لوں گی، مگر یہاں اپنی تذلیل نہیں کرواؤں گی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلی بار اس نے پورے حق اور مضبوطی سے اسے روکا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی شہزادی، بہت ہو گیا۔ میں مزید اپنی بزدلی کے پیچھے نہیں چھپ سکتا۔ تم میری ذمہ داری ہو اور اب میں یہ ذمہ داری سب کے سامنے قبول کروں گا صاحب۔ شہزادی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی شادی ہے، بھلے میری شادی ہو یا کچھ بھی، میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا۔ تم یہیں رہو گی، میں دیکھتا ہوں کون تمہیں نکالتا ہے۔ قاسم کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ لیکن اگلی صبح جو کچھ ہونے والا تھا اس کا اندازہ قاسم کو بھی نہیں تھا۔ تقدیر نے ان دونوں کے لیے رسوائی کا ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ قاسم تو رات کو اسے تسلی دے کر آ گیا تھا، لیکن صبح سویرے حویلی میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں بھی کو کسی ملازمہ نے مخبری کر دی کہ رات کو قاسم صاحب شہزادی کے کوارٹر میں گئے تھے۔ شک کی چنگاری نے بھڑک کر آگ کی شکل اختیار کر لی۔ اب فیصلہ حویلی کے صحن میں ہونا تھا۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا، لیکن حویلی میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کی جگہ آج انسانوں کے شور نے لے لی تھی۔ قاسم کی آنکھ ایک بہت بڑے شور اور چیخو پکار سے کھلی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا کیونکہ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اس کے کانوں میں عورتوں کی ملی جلی آوازیں اور کسی کے رونے کی لرزہ خیز صدا آ رہی تھی۔ قاسم کا دل بڑی زوروں سے دھڑکا۔ ایک انجانا خوف اس کے رگو پے میں سرایت کر گیا۔ اسے فوراً خیال آیا کہ یہ شور سرونٹ کوارٹر کی طرف سے نہیں بلکہ حویلی کے مرکزی صحن سے آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا اور ننگے پاؤں ہی کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا اور اب یہ شور کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ جو ہی قاسم برآمدے میں پہنچا، اس کے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ حویلی کے وسیع صحن میں ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ گاؤں کی کچھ عورتیں اور حویلی کی ملازمائیں ایک دائرے کی صورت میں کھڑی تھیں اور درمیان میں شہزادی زمین پر گری ہوئی تھی۔ اس کی حالت غیر تھی۔ اس کی چادر سر سے ڈھلک چکی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے چھپائے خوفزدہ ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی اس کے سر پر کھڑی شیرنی کی طرح دھاڑ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں وہی ڈنڈا تھا جو وہ اکثر جانوروں کو ہانکنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بتا حرامزادی، کس کا گناہ پیٹ میں لیے پھرتی ہے؟ اماں بھی کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ سننے والوں کے دل دہل جائیں۔ شہزادی نے روتے ہوئے اماں بھی کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ اماں جی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اماں بھی نے حقارت سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچا جیسے کسی گندگی سے بچا رہی ہوں۔ جھوٹی مکار عورت، اب اللہ کا نام لے کر اپنے گناہ کو چھپائے گی؟ میں نے تجھے اس حویلی میں پناہ دی اور تو نے یہ صلا دیا؟ ارے ہماری ہی حویلی کو گندا کر دیا۔ بتا کون ہے وہ جس کے ساتھ تو نے منہ کالا کیا؟
पास खड़ी अलीना भी जल्दी पर तेल का काम कर रही थी। वो बाजू सीने पर बांधे इंतहाई कराहियत से शहजादी को देख रही थी। अम्मा भी, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। इसकी शक्ल पर ही लिखा है कि कितनी बदचलन है। देखे तो सही कैसे मासूम बनकर रोई जा रही है, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ऐसी औरतों को तो पत्थर मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। शहजादी ने सिसकते हुए अलीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेबसी का एक समंदर मौजूद था। बीबी जी, आप तो औरत हैं, आप तो मेरा दर्द समझे। मैं कसम खाती हूँ मैं बदचलन नहीं हूँ। मैंने निकाह किया था, ये हलाल का बच्चा है। तो कहाँ है वो तेरा खामन? अम्मा भी ने गरज कर पूछा। अगर निकाह किया था तो वो सामने क्यों नहीं आता? क्यों तुझे यूं लावारिस छोड़ दिया? जरूर तूने कोई झूठ बोला होगा। कोई निकाह विकाह नहीं हुआ, ये सब तेरा ड्रामा है। शहजादी का गला रोने की वजह से बंद हो रहा था। वो क्या बताती कि उसका खामंद इस हवेली का वारिस है और वहीं ऊपर बरामदे में खड़ा तमाशा देख रहा है। वो एक नज़र ऊपर उठी और उसकी नज़र कासिम से टकराई। कासिम सुतून के पीछे छुपा खड़ा था। शहजादी की नज़रों में शिकवा नहीं था, बल्कि एक इल्तिजा थी, एक खामोश फरियाद कि खुदारा मेरी लाज रख लें। कासिम का वजूद कांपने लगा। उसका ज़मीर उसके अंदर चीख रहा था, देख कासिम, देख अपनी बुज़दिली का तमाशा। वो लड़की तेरी वजह से रुसवा हो रही है। वो तेरे बच्चे की माँ है और लोग उसे बदचलन कह रहे हैं। अगर आज तू खामोश रहा तो क़यामत तक खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर सकेगा। नीचे सहन में मामला बिगड़ता जा रहा था। अम्मा भी ने फैसला सुना दिया, बस बहुत हो गया। इस गंदगी को मैं अपनी हवेली में एक पल बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकालो इसे बाहर, धक्के देकर निकालो और गांव के चौक में छोड़कर आओ, ताकि सबको पता चले कि बेहयाई का क्या अंजाम होता है। दो मजबूत मुलाजमाओं ने शहजादी को बाजों से पकड़कर घसीटना शुरू किया। नहीं अम्मा जी, खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं मर जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? शहजादी की चीखें आसमान को चीर रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर कमज़ोरी की वजह से उसमें जान नहीं थी। चलो बाहर, बहुत हो गया ड्रामा। अलीना ने भी आगे बढ़कर शहजादी को कांधे से धक्का दिया। निकलो यहाँ से मनहूस औरत। शहजादी को घसीटते हुए हवेली के बड़े से दरवाजे की तरफ ले जाया जा रहा था। उसकी एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ खा रही थीं और उसका दुपट्टा कहीं दूर जा गिरा। बस एक गरजदार आवाज़ ने सबको साकित कर दिया। ये आवाज़ इतनी बुलंद और ओबदार थी कि मुलाजमाओं के हाथ वहीं रुक गए। अम्मा भी और अलीना ने चौंक कर ऊपर देखा। कासिम तेजी से सीढ़ियाँ उतर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख और आंखों में एक ऐसा जुनून था जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। वो आंधी और तूफान की तरह उनके दरमियान पहुंचा। छोड़ दो इसे, कासिम ने मुलाजमाओं को हुक्म दिया। उसका लहजा इतना सख्त था कि वह फौरन पीछे हट गई। शहजादी ज़मीन पर गिर गई और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। कासिम, तुम बीच में मत आओ। अम्मा भी ने कासिम को रोकने की कोशिश की। ये औरतों का मामला है, ये लड़की बदचलन है और इसका यहाँ रहना हमारे ख़ानदान की इज्जत पर एक धब्बा है। इसे जाने दो। नहीं अम्मा भी, ये कहीं नहीं जाएगी। कासिम शहजादी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसे अपनी नज़रें उठाकर मजमे को देखा। किसी में हिम्मत है तो उसे हाथ लगाकर दिखाए। अलीना गुस्से से आगे बढ़ी। कासिम, तुम पागल हो गए हो? तुम अपनी होने वाली बीवी के सामने इस गंदी औरत की हिमायत कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि किस गुनाह को छुपाए बैठी है? यह हामला है और इसका कोई वारिस ही नहीं। कासिम ने अलीना की आंखों में आंखें डालकर देखा। इस वक्त उसने फैसला कर लिया था कि अब मजीद छुपने का वक्त गुजर चुका है। अब सच बोलने का वक्त था, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए। मगर वो इस मासूम को मजीद सज़ा नहीं दे सकता था। किसने कहा इसका कोई वारिस नहीं है? कासिम की आवाज़ गूंजी। मैं हूँ इसका वारिस, और ये बच्चा जिसके बारे में तुम लोग इतनी बातें कर रहे हो, ये गुनाह नहीं, ये मेरा खून है। मैं हूँ इस बच्चे का बाप। खामोशी, मौत जैसी खामोशी छा गई। अम्मा बी के हाथ से डंडा छूटकर ज़मीन पर गिर गया। अलीना का मुंह खुले का खुला रह गया। वहाँ मौजूद हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया हो, जैसे चलते चलते रुक गए। क्या बकवास कर रहे हो कासिम? तुम होश में तो हो? अम्मा बी ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं पूरे होश में हूँ अम्मा भी, और यही सच है। कासिम ने झुककर शहजादी को बाजुओं से पकड़कर उठाया। शहजादी हैरत और सदमे की कैफियत में थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कासिम ने भरे मजमे में उसका हाथ थाम लिया है। उसे अपनी इज्जत का जनाजा निकलने से बचा लिया था।
सब लोग शॉक्ड थे, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हवेली के चश्मों चराग और गांव का सरदार एक नौकरानी के बच्चे का बाप हो सकता है। अलीना ने चीख कर कहा, झूठ, ये सब झूठ है। तुम मुझे बचाने के लिए ये सब कह रहे हो ना? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते ना, इसीलिए ये ड्रामा रचा रहे हो। नहीं अलीना, मैं ड्रामा नहीं कर रहा। कासिम ने अब एक और बड़ी कुर्बानी देने का फैसला किया। वो शहजादी की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकता था। अगर वो सच बताता कि ये सब एक नशे की रात का नतीजा है तो शायद लोग शहजादी को ही कसूरवार ठहराते कि उसने क्यों खुद को नहीं बचा। इसीलिए उसने वो झूठ बोला जो शहजादी की इज्जत को हमेशा के लिए महफूज कर देता। ये गुनाह नहीं है मेरी बीवी। मैंने 7 माह पहले लाहौर में से छुप कर निकाह किया था। कासिम के अल्फाज ने एक और धमाका किया और शहजादी ने चौंक कर कासिम को देखा। कासिम की नज़रें झुकी हुई थी मगर उसकी गिरफ्त शहजादी के बाजू पर मजबूत थी। हाँ अम्मा भी, मैंने निकाह किया था, मैंने इसे धोखा दिया। मैंने अपनी हवस या वक्ती जज्बात की खातिर इससे शादी तो कर ली, लेकिन फिर मैं डर गया। मैं अपनी ख़ानदानी इज्जत और आपके डर से इसे अपनाने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने इसे लाहौर में बेयारो मददगार छोड़ दिया। कासिम की आवाज़ भरा गई। वो झूठ बोल रहा था मगर उसके जज्बात सच्चे थे। वो वाकई खुद को मुजरिम समझ रहा था। ये बेचारी तो मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक पहुँची और मैं इतना बुज़दिल निकला कि इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मैं इसे अपनी आंखों के सामने जलील होते देखता रहा। इसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैंने इसे इस हाल तक पहुँचाया। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने शहजादी की तरफ देखा जो अब भी सकते में थी। मुझे माफ़ कर दो शहजादी, मैं गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। हवेली के सहन में अब सरगोशियाँ शुरू हो गई थीं। हर कोई हैरत और अफसोस से कासिम को देख रहा था। अम्मा भी को तो जैसे काट मार गया था। उनका लाडला पोता क्या गुल खिला कर आया था। अलीना गुस्से और तौहीन के एहसास से कांप रही थी। उसने अपनी उंगली से कासिम की तरफ इशारा किया, तो ये सच्चाई है तुम्हारी। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम पहले से शादीशुदा थे और फिर भी मुझसे मंगनी की। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी कासिम। मैं तुम पर थूकती हूँ। अलीना ने अपनी उंगली से मंगनी की अंगूठी उतारी और कासिम के मुंह पर दे मारी। रख लो ये अंगूठी, आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म। मैं किसी की दी हुई उतरन नहीं पहन सकती, और वो भी एक नौकरानी की। सौकन बन कर रहूँ? हरगिज़ नहीं। अलीना पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद कासिम ने सुकून का सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सीने से उतर गया हो। कासिम ने अम्मा बी की तरफ देखा। अम्मा बी, आप जो सज़ा देना चाहें मुझे दे दें, लेकिन शहजादी और मेरा बच्चा इस घर में इज्जत के साथ रहेंगे। मैं अपनी बीवी और बच्चे को अपना रहा हूँ। आज तक मैंने छुपाया, लेकिन अब मैं सारी दुनिया के सामने ऐलान करता हूँ कि ये मेरी बीवी है। अम्मा बी ने गहरी सांस ली। वो एक रवायती औरत थी। ख़ानदानी इज्जत का भरम टूट चुका था, लेकिन बहरहाल वो बच्चा उनके ख़ानदान का खून था। उनका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन वो हकीकत को झुटला भी नहीं सकती थी। तूने मेरा सर झुका दिया कासिम, अम्मा बी ने धीमी आवाज़ में कहा और मुड़कर अपने कमरे में चल दी। बाकी औरतें भी चहमगोइयाँ करती हुई मुंतशिर हो गई थी। सहन में अब सिर्फ कासिम और शहजादी रह गए थे। धूप निकल आई थी और उसकी शुआएं उन दोनों पर पड़ रही थी। शहजादी अभी तक अपनी जगह साकित खड़ी थी। उसके लिए ये सब किसी ख्वाब से कम नहीं था। वो जो भी चंद लम्हे पहले ही रुसवाई के घड़े में गिरी हुई थी, अब इज्जत के आसमान पर थी। कासिम ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में नदामत थी। चलो अंदर चलो, कासिम ने नरमी से कहा। अब तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में रहने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी जगह मेरे कमरे में है। शहजादी ने कांपते होठों से कुछ कहना चाहा, मगर कासिम ने उसे रोक दिया। अभी कुछ मत कहो, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत देर कर दी है, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो उसे सहारा देकर हवेली के अंदर ले गया था। मुलाजिमीन चुप चुप कर उन्हें देख रहे थे। वो लड़की जो कल तक बर्तन धो रही थी, आज हवेली की मालकन बनकर अंदर जा रही थी। कासिम उसे लेकर अपने कमरे में आया और उसे बेड पर बिठाया। उसने अलमारी से पानी की बोतल निकाली और ग्लास में डालकर उससे दी। पी लो, तुम बहुत घबराई हुई हो। शहजादी ने लरसते हाथों से ग्लास थामा। पानी पीने के बाद उसकी जान में कुछ जान आई। उसने सर उठाकर देखा। आपने झूठ क्यों बोला?
اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ آپ نے سب کے سامنے خود کو مجرم بنا لیا۔ نکاح کا جھوٹ کیوں بولا؟ آپ سچ بھی تو بتا سکتے تھے۔ قاسم کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے شہزادی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اگر میں سچ بتاتا تو شاید لوگ مجھے معاف کر دیتے، کیونکہ میں مرد ہوں اور حویلی کا وارث، لیکن وہ تم پر انگلیاں اٹھاتے، وہ کہتے کہ تم نے خود کو کیوں نہیں بچایا، وہ تمہیں ہی قصوروار ٹھہراتے۔ میں تمہیں ساری زندگی کے لیے گناہ کی نشانی نہیں بننے دے سکتا تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری عزت بچانا میرا فرض تھا۔ ویسے بھی جو میں نے کہا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے دل سے تمہیں اس رات اپنا لیا تھا جب میں نے تمہیں کوٹھے سے آزاد کروایا تھا۔ بس دنیا کے ڈر سے چپ تھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر قاسم کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی قسمت ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو دھکے کھانے کے لیے تیار تھی، اب ایک مضبوط سہارے کی پناہ میں تھی۔ قاسم نے اس کے آنسو پونچھے۔ آج کے بعد یہ آنسو نہیں بہیں گے۔ آج کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں شہزادی، میں ایک اچھا شوہر، ایک اچھا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ اس دن حویلی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا۔ روشنیوں کی بنیاد، رشتوں کی بنیاد سچائی اور ایثار پر رکھی گئی تھی۔ قاسم نے اگرچہ جھوٹ بولا تھا، مگر اس جھوٹ نے ایک بے سہارا لڑکی کو نئی زندگی دے دی تھی۔ قاسم نے اسی وقت منشی کو بلایا اور حکم دیا کہ گاؤں میں اعلان کروا دیا جائے کہ سردار قاسم شاہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر حویلی آ گئے ہیں اور بہت جلد ایک شاندار ولیمے کا اہتمام کیا جائے۔ شہزادی کھڑکی میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مسکرائی۔ اس کے بچے کو باپ کا نام مل گیا تھا۔ اس کا سفر جو کانٹوں سے شروع ہوا تھا اب پھولوں کی وادی میں داخل ہو چکا تھا، لیکن ابھی کچھ باتیں باقی تھیں جو اس نے قاسم کو بتانی تھی۔ اس کا ماضی، اس کی سوتیلی ماں کا ظلم اور سب حالات جن کا سامنا کر کے وہ یہاں تک پہنچی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب قاسم سب سن لے گا اور سب سمجھ بھی لے گا۔ حویلی کے در و دیوار جو کل تک شہزادی کی سسکیوں کے گواہ تھے، آج وہاں خوشیوں کے شادیانے بج رہے تھے۔ قاسم کے اس ایک اعلان نے جسے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا تھا۔ وہ لڑکی جسے کل تک دھکے دے کر نکالا جا رہا تھا، آج اس حویلی کی عزت اور سردار قاسم کی منکوحہ کے طور پر تیار کی جا رہی تھی۔ شہزادی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور بیوٹیشین اسے تیار کر رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا بھاری عروسی جوڑا پہن رکھا تھا جو قاسم نے خاص طور پر شہزادی سے منگوایا تھا۔ زیورات سے لدی ہوئی شہزادی کو خود پر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں موجود اس کنگن کو دیکھتی تھی جو اس کی اور قاسم کی پہلی نشانی تھی۔ یہ سب خواب تو نہیں تھا؟ شہزادی نے اپنے پاس کھڑی ملازمہ سے پوچھا تو اس کی آواز میں ابھی بھی ڈر اور بے یقینی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی آنکھ کھلے گی اور وہی پرانے کوارٹر میں ٹوٹی چارپائی پر ہوگی۔ ملازمہ نے مسکرا کر اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا۔ نہیں بی بی جی، یہ کوئی خواب نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ کی قسمت جاگ گئی۔ سردار قاسم نے آپ کو وہ عزت دی ہے جس کی ہر عورت تمنا کرتی ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے رسوائی کے گڑھے سے نکال کر عزت کے آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ باہر لان میں شاندار ولیمے کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورا گاؤں مدعو تھا۔ قاسم نے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب دیکھیں کہ اس نے اپنے ماضی کے گناہ کو کس طرح عزت کا نام دے کر اپنایا ہے۔ روشنیوں سے نہائی ہوئی حویلی کسی جنت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ قاسم بلیک شیروانی میں ملبوس بہت وجیح لگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک سکون تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ مہمانوں سے مل رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار اس راستے کی طرف اٹھتی تھیں جہاں سے شہزادی کو آنا تھا۔ جب شہزادی کو دلہن بنا کر اسٹیج کی طرف لایا گیا تو ہر آنکھ اس پر جم گئی تھی۔ وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو کل تک میلی کچیلی چادر میں لپٹی ہوئی پھرتی تھی؟ قاسم آگے بڑھا اور شہزادی کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس میں ایک اپنائیت اور تحفظ تھا۔ شہزادی نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو قاسم کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور احترام دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا۔ ڈرنا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قاسم نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز شہزادی کے کانوں میں رس گھول گئی۔
قاسم اسے لے کر اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ مبارکباد دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ اماں بھی اگرچہ اب بھی پوری طرح خوش نہیں تھی، مگر خاندانی وقار کی خاطر وہ بھی مسکرا کر مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی۔ علینا شادی میں شریک نہیں ہوئی اور گاؤں چھوڑ کر جا چکی تھی، جس سے ماحول میں مزید سکون پیدا ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد رسمیں ادا کی گئیں اور پھر رخصتی کا وقت آیا، جو صرف ایک علامتی رخصتی تھی، کیونکہ شہزادی تو پہلے ہی اسی گھر میں تھی۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا، گلاب اور موتی کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ قاسم کمرے میں داخل ہوا تو شہزادی گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ قاسم نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے بہت احتیاط سے شہزادی کے پاس جگہ بنائی اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر قاسم نے ہمت کر کے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ سامنے وہ چہرہ تھا جو اس کے گناہ کی یاد دلاتا تھا، لیکن آج اس چہرے پر حیا کی سرخی اور معصومیت تھی۔ قاسم کو لگا کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت پالی۔ شہزادی! قاسم نے نرمی سے اسے پکارا۔ شہزادی نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔ قاسم نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور ان پر بوسہ دیا۔ قاسم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ان پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ معافی کا لفظ میرے جرائم کے سامنے بہت چھوٹا ہے۔ میں نے تمہاری زندگی کے خوبصورت دن چھین لیے۔ میں نے تمہیں وہ تکلیف دی جس کا ازالہ شاید پوری زندگی نہ ہو سکے۔ قاسم کی آواز بھر آ گئی۔ اسے وہ رات یاد آ رہی تھی اور پھر وہ دن جب شہزادی اس کے سامنے ذلیل ہو رہی تھی۔ شہزادی نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ دیا۔ نہیں سائیں، ایسا مت کہیں۔ آپ نے مجھے وہ عزت دی ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے بھری دنیا کے سامنے مجھے اپنا نام دیا، میرے بچے کو باپ کا سایہ دیا۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ قاسم نے اس کا ہاتھ ہٹا کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ یہ میرا فرض تھا شہزادی، لیکن میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس رات کے بعد کیا ہوا تھا؟ تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں نے تو تمہیں آزاد کروا دیا تھا، پھر تم اس حال میں مجھ تک کیسے پہنچی؟ یہ سوال قاسم کو کب سے کھائے جا رہا تھا۔ شہزادی کی آنکھوں میں ماضی کا درد امڈ آیا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، جیسے ان تلخ یادوں کو مجتمع کر رہی ہو۔ پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا، میری ماں کے مرنے کے بعد بابا نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں بہت ظالم تھی۔ بابا کی بیماری کے بعد سارا اختیار اسی کے پاس آ گیا تھا۔ وہ مجھے بوجھ سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں اس کے اپنے بچوں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہوں۔ شہزادی کی آواز میں کرب تھا۔ قاسم خاموشی سے سن رہا تھا اور اس کی مٹھی بھینچی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا وہ مجھے شہر بھیج رہی ہے کام سیکھنے کے لیے۔ میں بہت خوش تھی کہ شاید اب حالات بدل جائیں گے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے کام کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے بھیج رہی ہے۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے مجھے اس کوٹھے والی کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب مجھے پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن وہاں میری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر وہ رات آ گئی جب آپ وہاں آئے۔ قاسم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ بس کرو شہزادی، اور مت بولو۔ میں شرمندہ ہوں۔ نہیں سائیں، مجھے کہنے دے۔ شہزادی نے خود کو سے الگ کیا اور بات جاری رکھی۔ جب آپ نے مجھے وہاں سے نکالا اور مجھے پیسے دے کر آزاد کیا تو میرے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں واپس گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ سوتیلی ماں مجھے دوبارہ وہیں بھیج دیتی۔ میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ اس نے قاسم کی طرف دیکھا۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے، جھاڑو پوچھا کیا، کئی بار بھوکی سوئی، لیکن میں اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ میں نے وہ پیسے جو آپ نے دیے تھے وہ سنبھال کر رکھے کہ بچے کی ولادت پر کام آئیں گے، لیکن پھر چوری ہو گئی۔ میں بالکل خالی ہاتھ ہو گئی۔ قاسم کا دل چاہ رہا تھا وہ اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ یہ لڑکی کتنا کچھ سہ چکی تھی۔ پھر میں نے سوچا میں اس بچے کے باپ کو ڈھونڈوں گی۔ مجھے یاد تھا اس رات آپ کے دوستوں نے آپ کا نام لیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ ملتان کے کسی بڑے سردار کے بیٹے ہیں۔ میں نے آپ کا نام اور شہر کا نام لے کر لوگوں سے پوچھنا شروع کیا۔ میں گاؤں گاؤں بھٹکتی رہی اور آخر کار اللہ نے میری سن لی۔ میں حویلی تک پہنچ گئی۔ شہزادی نے اپنی بات ختم کی اور گہرا سانس لیا۔ میں یہاں آئی تو صرف اس لیے تھی کہ آپ کو بتا سکوں۔ مجھے امید نہیں تھی
کہ آپ مجھے قبول کر لیں گے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ بچہ آپ کے حوالے کر کے کہیں دور چلی جاؤں گی اور محنت مزدوری کر کے زندگی گزار لوں گی، لیکن آپ نے تو مجھے رانی بنا دیا۔ قاسم کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر شہزادی کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ اس نے جھک کر شہزادی کے قدموں کو چھونا چاہا، لیکن شہزادی نے اسے روک لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے شوہر ہیں، میرے مجازی خدا۔ قاسم نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہارے قدموں کی دھول بھی میری آنکھوں کا سرما ہے۔ تم نے جتنی تکلیفیں اٹھائیں اس کے سامنے میری دولت اور سرداری ہیچ ہے۔ قاسم نے اسے بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج میں تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں شہزادی، آج کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی غم تمہارے قریب نہیں بھٹکے گا۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنا ماضی بھول جاؤ گی۔ قاسم نے اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھا جہاں اس کا بچہ پل رہا تھا۔ ہمارا بچہ ایک شہزادی کی طرح اس دنیا میں آئے گا، اسے ماں کی ممتا اور باپ کا سایہ دونوں ملیں گے۔ وہ سر اٹھا کر جیے گا۔ میں ساری زندگی تمہاری اور اس بچے کی حفاظت کروں گا۔ میں ایک اچھا شوہر اور ایک اچھا باپ بن کر دکھاؤں گا۔ یہ قاسم شاہ کا وعدہ ہے تم سے۔ شہزادی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ میں ہزاروں دکھوں کا مداوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ قاسم اپنا وعدہ نبھائے گا، اور باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اس کی چاندنی کھڑکی سے چھن کر ان دونوں پر پڑ رہی تھی، جیسے قدرت بھی ان کے ملاپ پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہو۔ قاسم نے لائٹ بند کر دی، لیکن کمرے میں محبت کی روشنی ابدی ہو چکی تھی۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حویلی میں ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ شہزادی اب صرف ایک ماں یا بیوی نہیں تھی، بلکہ اس گھر کی عزت تھی۔ قاسم نے جو کفارہ ادا کرنے کی ٹھانی تھی وہ اب عشق کی ایک لازوال داستان بن چکا تھا۔